गुमराह एपिसोड 217। बैरूनी दरवाजे पर पुलिस मौजूद थी। ड्राइविंग सीट पर हैम्फ्रे बैठा था। उसने मुझे देखते ही अपने साथ वाली सीट की तरफ इशारा करके उधर का दरवाजा खोल दिया। मैं उसके साथ बैठा तो वो कार रिवर्स करके पीछे ले आया और उसे सड़क पर दौड़ाते हुए बोला, क्या वो आफत की पुड़िया उस वक्त भी तुम्हारे साथ ही थी? हाँ, वो लोग मुझे कम ही अकेला छोड़ते हैं। आर्थर या लिजी में से कोई एक किसी न किसी बहाने मेरे पास मौजूद रहता है। वो कहकहा लगाकर बोला, लिजी को अब किसी बहाने की क्या जरूरत है? वो तब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही लगी रहेगी। वैसे यार, तुम आदमी हो कमाल के, एक ही दिन में उसे शीशे में उतार लिया। मैंने भी हंसकर कहा, मैंने तो शीशे में उतारा था, वो तो मुझे बोतल में बंद करने की कोशिश कर रही है। ठीक ही तो कर रही है वो, तुम्हें तो बोतल में ही बंद किया जा सकता है, किसी जिन से कम नहीं हो तुम। उसने एक इमारत के गेट के सामने गाड़ी रोक दी। ये तुम कहाँ ले आए हो मुझे? ये तो किसी की रिहाइश का मालूम होती है। हालांकि ग्रेगरी ने मुझे थाने आने के लिए कहा था। घबराओ मत, ये ग्रेगरी ही की रिहाइश का है, वो तुमसे यही मिलना चाहता है। मैंने हैरत से उस आलीशान इमारत को आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। कमाल है यार, वो इतना बड़ा अफसर तो मुझे मालूम नहीं होता जिसके लिए इतनी अजीमोशान रिहाइशगाह फराहम की जाए। ये सरकारी नहीं, उसकी जाती मिल्कियत है। ग्रेगरी एक दौलतमंद खानदान का फर्द है, फिर भी वो पुलिस की मुलाजमत करता है। हाँ, ये उसका जाती शौक है, वरना नौकरी की उसे कोई जरूरत नहीं। वो मुझे साथ लेकर एक सजे सजाए निहायत खूबसूरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। ग्रेगरी ने मुझसे तपाक से हाथ मिलाते हुए कहा, आए मिस्टर जिलानी, मैंने तुम्हें इसलिए अपने घर बुलाया है कि यहाँ इत्मीनान से बैठकर बातें हो सकेंगी। अब बताओ वो क्या बात है जिसके लिए तुमने मुझे फोन किया था? मैंने कहा, तुम्हारे आने के बाद मैं आइंदा के लिए मनसूबाबंदी कर रहा था तो अचानक मुझे ख्याल आया कि इब्तिदा में मैंने तुमसे एक झूठ बोला था। अगर अब मैंने उसकी तस्दीक ना की तो हमारा सारा मनसूबा तलपट होकर रह जाएगा। कौन सा झूठ बोला था तुमने? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें हार्टन के बारे में सच्ची बात नहीं बताई थी, मगर जब तुमने उसे शनाख्त के लिए मेरे सामने पेश किया था तो मैंने झूठ बोल दिया था कि मुझे पीटर हॉक की कैद से फरार में मदद देने वाला वो हार्टन नहीं था। हैम्फ्रे बोला, फिर अब तुम्हें क्यों ख्याल आया कि तुम हमें उसके बारे में सही बात बता दो? उस वक्त मेरे झूठ बोलने की वजह यह थी कि मुझे तुमसे किसी भी भलाई की उम्मीद नहीं थी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे किसी चक्कर में फांस कर सजा दिलवाए बगैर नहीं रहोगे। लिहाजा मैं हार्टन को बचाना चाहता था ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद हासिल कर सकूं। ओ जिलानी, ये बहुत बुरा किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ग्रेगरी लंबी सांस भरकर बोला, मैं मजबूर था दोस्त, मुझे उस वक्त उसके सिवा कुछ सुझाव ही नहीं देता था। यकीन करो, अगर मुझे ये मालूम होता कि वो मेरी मदद करके दरअसल यहूदियों के अज़ाइम की तकमील में उनकी मदद कर रहा है तो मैं बिजली की कुर्सी पर बैठकर जान देना पसंद कर लेता, मगर उसे बचाने की कोशिश न करता। अब उनकी हकीकत मालूम होने के बाद तुम्हें उसकी असलियत से बेखबर रखना मेरे लिए खुदकुशी करने के मुतरादिफ था। तुम्हारे आने के बाद एलिज़ाबेथ और आर्थर ने मुझे कुछ सोचने की मोहलत ना दी, वरना शायद मैं बहुत पहले तुम्हें उसकी इत्तला दे देता। तुमने बहुत अच्छा किया जिलानी कि मुझे उससे आगाह कर दिया, वरना मैं उससे कुछ भी छुपाने की कोशिश न करता। उसे बता देता कि हमने तुम्हें किस लिए अपने वतन जाने की इजाज़त दी है। उफ मेरे खुदा, अगर उसे हमारे अज़ाइम का इल्म हो जाता तो तुम्हारा क्या हशर होता जिलानी? मेरे यहाँ से जाने के बाद अगर उसे इल्म हो भी जाता तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अपने वतन में मैं उनसे अच्छी तरह निमट लेता, ऐसी छित्रौल करता मैं उनकी कि फिर कभी इधर का रुख ना करते वो। अलबत्ता हम अपने प्रोग्राम को अमली जामा नहीं पहना सकते थे, वो होशियार होकर हमारी नज़रों से ओझल हो जाते। मैंने आर्थर फिनली और लिजी का जो एतमाद हासिल किया है वो मेरे बहुत काम आएगा। वहाँ मैं एक एक को चुन चुन के ठिकाने लगा दूंगा, एक को दूसरे की खबर तक नहीं होने दूंगा। क्या आर्थर ने पाकिस्तान में अपने कुछ एजेंटों की निशानदेही की है? नहीं, निशानदेही तो उसने अभी तक किसी की नहीं की, मगर वो मेरे हमरा लिजी को भेजने के लिए तैयार हो गया है और उसने कहा कि एलिज़ाबेथ पाकिस्तान पहुंचकर मुझे उन तमाम लोगों से मिला देगी जो वहां उनके लिए काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ जिलानी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी तवक्को से ज्यादा तेज जा रहे हो तुम। नहीं यार, अब ऐसी भी बात नहीं है, बस खुदा को शायद मेरे हाथों उनकी बर्बादी ही मंजूर है शायद, वरना वो तो बड़े केकर किस्म के लोग हैं, किसी को हाथ नहीं रखने देते अपने ऊपर। हाँ ये तो है, तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है उनसे। अगर उन्हें शुबा भी हो गया कि तुम हमसे मिले हुए हो तो तुम्हारी ये बुनियादें तक खोद के फेंक देंगे, नस्लें तक मिटा डालेंगे ये तुम्हारी। इसकी फिक्र ना करो, बस एक बार वतन वापस पहुंच जाऊं फिर तुम देखना तमाशा, बुनियादें किसकी खोदी जाती हैं और नस्ल कशी किसकी होती है। ग्रेगरी मुस्कुरा कर बोला, देखो दोस्त, वतन जाकर बदल ना जाना। अगर कभी ख्याल आए भी तुम्हारे दिल में तो ये सोच लिया करना कि हाथ हमारे भी कुछ कम लंबे नहीं है, पाताल में से भी निकाल लेते हैं आदमी को हम। हाँ, कुछ ऐसा ही बंदोबस्त कर रखा है हमने दुनिया भर में। तुम कैसी बातें करते हो यार ग्रेगरी? मैंने कोई खरीदो फरोख्त तो नहीं किया तुम्हारे साथ, कोई सौदागरी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। अपने ज़मीर, अपने ईमान और अपनी हुब्बुल वतनी का मोल तो नहीं चुकाया है मैंने। मैं तो अपने वतन के दुश्मनों की कब्रों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। गुस्सा मत दिखाओ, बुरा मत मानो दोस्त,
ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس میں شکوک و شبہات تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. یہ بڑا نازک معاملہ جیلانی. جدھر سے مطمئن ہو کر بیٹھو گے وہیں سے مار کھا جاؤ گے. مطمئن تو ہونا ہی نہیں چاہیے اس معاملے میں. وہ تو ٹھیک ہی ہے، مگر یوں برملا کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے. آدمی بددل ہو کر بے ایمانی پر اتر سکتا ہے. ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا. ہیمفرے بول پڑا. تو اس ہارٹن کے بارے میں کیا سوچا تم نے اب؟ اس مارے آستین کا کوئی بندوبست ضرور کرنا. اس کی طرف سے ہر دم خطرہ ہی رہے گا. نہ جانے کب کوئی بات اس کے کان میں جا پڑے. اس کی تم فکر نہ کرو، اس کے ہم پر کاٹ کر ایک طرف ڈال دیں گے. اب وہ تمہاری راہ میں حائل ہونے کے قابل نہیں رہے گا. بس تو پھر ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دو. میں نے اٹھتے ہوئے کہا. ہاں اب تم جاؤ، تمہارا زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور تم جب چاہو اپنے وطن واپس جا سکتے ہو. ہماری طرف سے اجازت ہے تمہیں. میں خوش ہو گیا. یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. میں بے حد ممنون ہوں تمہارا. کیا آج ہی رات یا کل صبح کسی فلائٹ سے چلا جاؤں؟ میں نے کہا نا، جب چاہو چلے جاؤ. بہت بہت شکریہ دوست، تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے کہہ کر. شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی تھا. کام بھی تو لے رہے ہیں ہم تم سے. وہ مجھے چھوڑنے کار تک آیا. میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا. وہ الزبتھ آج شام مجھے کہیں باہر لے جانا چاہتی تھی. کیا خیال ہے، چلا جاؤں اس کے ساتھ؟ ہاں ضرور جاؤ. کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم تم سے زیادہ دور نہیں ہوں گے. میری واپسی بھی ہیمفرے کے ہمراہ اس کی کار میں ہی ہوئی. ہیمفرے نے گریگری کے مکان سے نکل کر کار سڑک پر دوڑاتے ہوئے مجھ سے کہا. یار جیلانی، اب تو تم جا ہی رہے ہو اور ہم سے تمہاری دوستی بھی ہو گئی ہے. اب تو مجھے بتا دو کہ تمہارے سامنے ہتھیار کیوں ناکارہ ہو جاتے ہیں؟ ارے یار کمال کے آدمی ہو تم بھی، یہ بات بھول نہیں سکتے. یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے؟ یہ تو مجھے زندگی بھر بے چین رکھے گی. مجھے شرارت سوچی. یہ ایک خاص قسم کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہے. وظیفہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں اس کو جواب دینے جا ہی رہا تھا کہ اچانک بائیں جانب کی گلی سے نکل کر ایک سیاہ وین ہیمفرے کی کار کے سامنے آ گئی. ہیمفرے بریک لگانے میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو اس کی کار وین سے بری طرح ٹکرا جاتی. اس کی پوری قوت سے بریک لگانے کے باوجود کار گھسٹتی ہوئی وین کے ساتھ جا لگی. ہیمفرے نے جھنجھلا کر سر باہر نکالا. وہ وین کے ڈرائیور سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وین کا دروازہ کھلا اور 4 تنو مند جوان ہاتھوں میں ریوالور لیے نیچے کود گئے. انہوں نے ہیمفرے کی کار کو گھیرنے میں اس قدر عجلت کا مظاہرہ کیا تھا کہ ہم دونوں کو صورتحال سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا. اور جب صورتحال ہماری سمجھ میں آئی تو بازی ان کے ہاتھ میں جا چکی تھی. ان میں سے 2 آدمی کار کی عقبی سیٹ کے دونوں دروازے کھول کر اندر داخل ہو چکے تھے. انہوں نے عقبی نشست پر قبضہ کرتے ہی میری اور ہیمفرے کی گردنوں پر اپنے اپنے پستول کی نال رکھ دی. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے ہماری گردنوں سے پستول لگا کر ہمیں بے بس کر دیا ہے اور اب ہم ان کے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. ان کا یہ خیال ایسا غلط بھی نہیں تھا، مگر اب اگر میرے ہاتھ میں کوئی طلسماتی انگوٹھی تھی تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ ان منصوبہ سازوں نے اپنے منصوبے میں اس کا ذکر تو نہیں کیا ہوگا. وہ بھی اس بات سے بے خبر ہی تھے. 2 آدمی باہر ہی کھڑے تھے، ایک ہیمفرے کی طرف اور دوسرا میری طرف. پستول اپنے اپنے انہوں نے بھی ہم پر سیدھے کر لیے تھے. ہیمفرے کی طرف جو شخص کھڑا تھا اس نے بڑے خونخوار انداز میں غراتے ہوئے کہا. مسٹر ہیمفرے، اپنی حیثیت سے کوئی فائدہ اٹھانے کا خیال دل میں نہ لانا. خاموشی سے جو کہا جا اس پر عمل کرتے رہو، ورنہ زندگی زیادہ باوفا نہیں ہوتی. پھر اس نے ہمارے پیچھے عقبی نشست پر بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا. تم دونوں نہایت ہوشیاری کے ساتھ انہیں لے کر پیچھے آؤ. وہ دونوں تیزی سے ہٹے اور واپس وین میں جا بیٹھے. ان کے بیٹھتے وین حرکت میں آ گئی. اس نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھی ہو کر آگے سڑک پر چلنے لگی. عقبی سیٹ پر بیٹھے اشخاص میں سے جس نے ہیمفرے کی گردن سے پستول لگا رکھا تھا وہ بولا. تم بھی اپنی گاڑی وین کے پیچھے لگا لو. خبردار کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا. میں نے کنکھیوں سے ہیمفرے کی طرف دیکھا. اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. اس نے خاموشی سے اپنی گاڑی جاتی ہوئی وین کے پیچھے لگا لی. وہ 2 تھے. میں اگر چاہتا تو پیچھے مڑ کر ان لوگوں کی گردنیں ڈھیلی کر سکتا تھا. عالیہ کا دیا ہوا طلسمی تحفہ میرے ہاتھ میں موجود تھا، لیکن میں نے ان پر اپنا کوئی ہنر آزمانا بھی مناسب نہ سمجھا. فی الحال میں نے یہی سوچا تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. ممکن ہے گریگری کے آدمی ہماری نگرانی کر رہے ہوں اور انہوں نے دشمن کو ہمارا راستہ کاٹتے دیکھ لیا ہو. ممکن ہے گریگری ہماری مدد کے لیے حرکت میں آ گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایک ڈرامے کا حصہ ہو. مجھے اور ہیمفرے کو گریگری کے آدمیوں نے ہی گھیرا ہو. وہ میری سان فرانسسکو روانگی سے پہلے یہ معمہ حل کرنا چاہتا ہو کہ میرے سامنے ہتھیار زنگالود کیوں ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں شہر کی بھری پوری سڑکوں اور گلیوں سے گزارتے ہوئے کسی نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہے تھے. ہمارے پیچھے بیٹھے دونوں مسلح افراد بڑے ہی چونکنا اور اپنے فن میں یکتا معلوم ہوتے تھے. انہوں نے ہمیں اس بات کا کوئی موقع نہیں تھا کہ میں یا ہیمفرے ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے، اور نہ ہی انہوں نے شارع عام پر سے گزرنے والے کسی پیدل یا سوار کو ذرا سا بھی شبہ ہونے دیا کہ وہ ہمیں اغوا کر کے لے جا رہے ہیں. آگے جانے والی وین ہماری رہنمائی کرتی ہوئی ہمیں شہری آبادی سے باہر لے آئی. میں نے آگے شاہراہ پر نظریں جماتے ہوئے عقبی سیٹ پر براجمان اغوا کنندگان سے پوچھا.
یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں کسی لمبے سفر پر لے جا رہے ہو۔ وہ دونوں چپ رہے۔ یار کچھ تو بولو، کیا منہ میں گھنگیاں بھرے بیٹھے ہو؟ وہ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے ہیمفرے سے کہا، یار یہ لوگ شاید میری زبان نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کون سی زبان جانتے ہیں، تو ہی ان سے بات کر، آخر یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہیمفرے نے کہا، ہمیں یہ نہیں، وہ آگے والی وین میں سوار لوگ لے کر جا رہے ہیں، یہ تو بس حکم کے غلام ہوتے ہیں، یہ کیا بتائیں گے تمہیں؟ ہماری ان باتوں پر بھی وہ دونوں چپ رہے۔ ان کی خاموشی اور بے پرواہی نے مجھے جھنجھلا دیا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے سوچا ایک دم پیچھے ہٹ کر ان کے پستول چھین لوں۔ اسی وقت آگے جاتی ہوئی وین پختہ شارہ چھوڑ کر گھنے درختوں کے درمیان ایک کچے راستے پر مڑ گئی۔ ہیمفرے نے بھی اپنی کار اسی سمت میں موڑ لی۔ بڑے بڑے گھنے اور تناور درختوں کے درمیان ناہموار راستے پر کار یہ اچھلتی کودتی آگے بڑھ رہی تھی کہ مجھے جم کر بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ ایسے میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانا میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہ رہا تھا۔ کچھ دور چل کر وہ ویگن رک گئی۔ ہیمفرے نے بھی اپنی کار روک لی۔ وین کا دروازہ ایک بار پھر کھولا اور وہی دونوں جو ہمیں اپنے آدمیوں کے حوالے کر کے وین میں جا بیٹھے تھے گاڑی سے اتر کر ہماری کار کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ایک نے میری طرف کا دروازہ کھول کر مجھے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ میں خاموشی سے کار سے باہر آ گیا۔ دوسرے نے ہیمفرے کو بھی کار سے اتار لیا۔ اس نے ہیمفرے کو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر آگے چلنے کا حکم دیا، مگر جیسے ہی ہیمفرے نے اپنی پشت اس کی طرف کی، اس نے پھرتی سے پستول کی نال پکڑ کر اس کے دستے سے پوری قوت کے ساتھ ہیمفرے کی کنپٹی بجا دی۔ ضرب اتنی بھرپور اور نپی تو لی تھی کہ اسے دوسری چوٹ لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ ہیمفرے کسی شرابی کی طرح لہرا کر زمین بوس ہو گیا۔ بے ہوش ہیمفرے کو اٹھا کر دوبارہ اس کی کار میں ڈالنے اور کار کو اسٹارٹ کر کے ایک طرف کرنے میں انہوں نے 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگایا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی وین میں آ بیٹھے اور ہیمفرے اور اس کی کار کو وہیں چھوڑ کر وین کو بیک کر کے دوبارہ سڑک پر لے آئے۔ میں نے انہیں شہر کی طرف واپس جاتے دیکھ کر پوچھا، آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہیمفرے کو بے ہوش کرنے والے نے مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہم تمہیں کہاں لیے جا رہے ہیں یہ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ ویسے تم نے ہم سے تعاون کر کے ہمارا کام آسان کر دیا جیلانی، بس ہمیں یہی خدشہ تھا کہ کہیں تم مزاحمت پر نہ اتر آؤ، ایسا ہوتا تو ہمارے لیے تمہیں ان لوگوں کے پنجے سے آزاد کرانا مشکل ہو جاتا۔ اوہ، تو تم لوگ مجھے پولیس کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے بھیجے گئے ہو؟ ہاں، اور شکر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مگر تم نے اس کام کے لیے غلط جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سی غلط جگہ کا انتخاب کیا ہم نے؟ میرا مطلب اس جگہ سے ہے جہاں تم نے ہماری کار روکی تھی۔ اس پولیس افسر گریگری کا مکان وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ممکن ہے اس نے یا اس کے کسی آدمی نے تم لوگوں کو ہماری راہ روکتے دیکھ لیا ہو۔ اس کی تم فکر مت کرو، ہم کوئی کام بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا کرتے۔ جب تم ہیمفرے کے ہمراہ اولیور کے گھر سے روانہ ہوئے تھے، اس کے بعد سے ہم نے تم پر پوری نظر رکھی ہے۔ یہ وین جو ہم نے اس کام کے لیے استعمال کی ہے، یہ بھی پولیس ہی کی ہے۔ قیدیوں کو ادھر ادھر لانے لے جانے کے لیے یہی استعمال ہوتی ہیں، اور پولیس کی 2 گاڑیوں کو ایک جگہ دیکھا جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ کسی نے دھیان بھی نہیں دیا ہوگا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اچھا، تو یہ بات تھی۔ میں نے سوچا اس لیے ہماری طرف کسی نے توجہ نہیں دی تھی، مگر ہیمفرے نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ وین پولیس کی ہے؟ اس کی وجہ شاید یہ رہی ہو کہ وہ اسے گریگری ہی کی کوئی چال سمجھ رہا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ مار کھا جانے والا آدمی نہیں تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا کہ مجھے منزل پر پہنچنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ گاڑی رکنے پر ہلکا سا جھٹکا لگا تو میں نے چونک کر دیکھا۔ وہ کوئی گودام تھا جہاں جا کر وین رک گئی تھی۔ جس دروازے سے گاڑی اندر داخل ہوئی تھی وہ بند ہو رہا تھا۔ انہوں نے وین کا دروازہ کھول کر مجھے نیچے اتارا تو سب سے پہلے میری نظر اس قتالہ عالم پر پڑی۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح چونکا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اس سے دوبارہ ملاقات ہو سکے گی۔ میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کر غور سے دیکھا۔ وہ وہی تھی، وہی دشمن دین و ایمان، عالیہ خانم۔ اس کے یاقوتی لبوں پر وہی سحر انگیز مسکراہٹ رقصہ تھی۔ وہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ دھمن بھی موجود تھا۔ اس پر نظر پڑتے مجھے عالیہ کی دی ہوئی انگوٹھی کا خیال آیا، جس کے بارے میں دھمن سے کہہ چکا تھا کہ وہ میرے پاس سے کہیں گم ہو چکی ہے۔ وہ انگوٹھی اس وقت میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ میں نے اپنا وہ ہاتھ فوراً پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور انگلی سے انگوٹھی اتار کر اندر ہی اندر جیب میں گرا دی۔ دھمن فاتحانہ انداز سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آؤ جیلانی یار، تم نے تو یہاں آتے پوری ریاست کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ عجیب شے ہے تو بھی، جہاں جاتا ہے ہنگامے تیرے ہمراہ ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کے کہا، ہاں بھائی، اپنی حالت تو کچھ عجیب ہی ہو گئی ہے۔ سکون نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے اپنے مقدر میں۔ پر دھمن یار، تو بھی کمال کا آدمی ہے، بڑے پرپرزے ہیں تیرے بھی، بڑی عیار لومڑی کے پھٹ سے کھوج لایا تو مجھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ مجھے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے یار، تو نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ جن لوگوں کے لیے میں کام کر رہا ہوں ان کی دراز دستی ابھی تو نے دیکھی کہاں ہے؟ بڑے لمبے ہاتھ ہیں ان کے،
ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلے گا تو تیرے بھی سارے دل ادر دور ہو جائیں گے، سارے کانٹے چل لیں گے یہ تیرے پیروں کے۔ میں جانتا ہوں بڑے زخم ہے تیرے سینے میں، بڑا ستایا ہے تجھے اس بے وفا زمانے نے، قدم قدم پر کانٹے بچھائے تیری راہ میں، اپنوں نے اور بیگانوں نے، سبھی نے۔ بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے تیرے لیے میرے سینے میں، ایسے ہی تو میں نے نہیں بلایا تجھے یہاں۔ آؤ چلو۔ وہ مجھے لے کر گودام کے عقبی حصے کی طرف مڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عالیہ بھی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ بار بار مسرور نگاہوں سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو لوگ مجھے یہاں لے کر آئے تھے وہ وہیں وین کے پاس کھڑے رہ گئے تھے۔ دھمن ہم سے چند قدم آگے نکلا تو میں نے عالیہ سے اردو میں کہا، کیا بات ہے عالیہ بیگم، بڑی خوش و خرم نظر آ رہی ہیں آپ۔ وہ مسرت سے لبریز مگر دھیمی آواز میں بولی، کیا یہ میرے لیے خوشی کی بات نہیں ہے جیلانی کہ میں آج ایک بار پھر آپ کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں؟ پھر تو مجھے اپنی نظروں پر رشک کرنا چاہیے۔ آپ جیسی گل و گلزار ہستی کی ایسی والہانہ محبت میرا مقدر تو نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسی باتیں نہ کریں، میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کی محبت تو پہلے دن سے میرے دل میں بسی ہوئی ہے، اور اب جب کہ آپ نے مجھے سمجھ لیا ہے تو آپ کے دکھ سکھ کا مجھ پر اثر کیوں نہیں ہوگا؟ ابھی تو تم میری سلامتی کی بات کر رہی تھی، تو کیا تمہیں میری سلامتی کی امید نہیں تھی؟ اس نے دھمن کی طرف دیکھا جو ہم سے 10-12 قدم آگے چل رہا تھا۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولی، اس وقت یہ بات نہ چھڑے جیلانی، میں رات کو کلینک آؤں گی، مجھے آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہے۔ کلینک؟ مگر میں وہاں کیسے پہنچ سکوں گا؟ پولیس کو میری تلاش ہے، وہ مجھے دیکھتے ہی گھیر لیں گے، میرے لیے گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ویسے تمہارے اس دھمن نے مجھے پولیس کی تحویل سے نکال کر اچھا نہیں کیا، میں انہیں اپنی طرف سے مطمئن کر چکا تھا، وہ لوگ مجھے ایک آدھ دن میں ہی پاکستان واپس بھیج دیتے، مگر اب میرا یہاں سے نکلنا ناممکن نظر آتا ہے۔ اچھا ایسا ہو کیا تھا؟ پھر تو واقعی دھمن سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس نے بھی آپ کو واپس بھیجنے کا مناسب اور معقول انتظام کر لیا ہے، پولیس کو پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ آپ کب یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اچھا ایسا انتظام کر لیا دھمن نے، مگر پھر بھی میں کلینک تک جانے کا خطرہ نہیں مول لے سکوں گا، مجھے ان کی نظروں سے بچ کر ہی رہنا چاہیے، بڑے دوربین لوگ ہوتے ہیں یہ پولیس والے، کہیں آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہم آپ کو یہاں سے سیدھے کلینک ہی لے جا رہے ہیں، وہاں آپ کی کچھ مرہم پٹی کی جائے گی، آج کی رات اور کل کا دن آپ وہیں گزاریں گے، کل آدھی رات کے بعد ایک خصوصی طیارہ آپ کو لے کر روانہ ہو جائے گا۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ جس طرح مجھے پارسل بنا کر یہاں لایا گیا تھا اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ عالیہ نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے ایک دم پٹری ہی بدل ڈالی۔ او جیلانی صاحب، اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، آپ نے دھمن سے دوستی کی ہے تو وہ آپ کو یہ بیچ مجدار میں نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور کسی نہ کسی طرح پاکستان بھیج کر ہی دم لے گا آپ کو۔ میں نے اسے بات بدلتے دیکھ کر دھمن کی طرف دیکھا، وہ ایک چھوٹے سے کھڑکی نما دروازے کے قریب کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم اس کے نزدیک پہنچے تو وہ بولا، کیا بات ہے جیلانی، کیا پریشانی لاحق ہے تمہیں؟ عالیہ جلدی سے بولی، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے انہیں یہاں بلا کر اچھا نہیں کیا، پولیس انہیں پاکستان واپس بھیجنے کے لیے آمادہ ہو گئی تھی، انہیں فکر ہے کہ اب یہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ دھمن نے ہنس کر کہا، اسے ابھی اندازہ نہیں ہوا ہے کہ یہ کن لوگوں کے درمیان آ گیا ہے، ورنہ ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ پھر وہ مجھ سے بولا، تم دیکھنا ہم تمہیں کیسی آسانی سے واپس بھیج دیں گے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگے جھکا اور اس چھوٹے سے دروازے کی دوسری جانب نکل گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی، میرے پیچھے پیچھے عالیہ بھی آ گئی۔ اس کے آتے ہی ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی، میں نے مڑ کر دیکھا، جس دروازے سے گزر کر ہم لوگ آئے تھے زمین سے ایک دیوار ابھر کر اسے بند کر رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ اس طرح بند ہو گیا جیسے کبھی اس کا وجود ہی وہاں نہ رہا ہو، پوری دیوار ایک جیسی نظر آ رہی تھی، اسے دیکھ کر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس جگہ کوئی دروازہ بھی ہو سکتا ہے۔